नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको दौरे कुरान के दूसरे क्लास में मैं इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इंशाल्लाह कोई और बात करने से मैं गुरेज़ करूँगी, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कुरान कोई ऐसी किताब नहीं है कि हम महीने में या साल में या 2 साल में मुकम्मल कर सकें। अगर आप इसकी गहराई में, इसको पढ़ने में, इसको सीखने में आप जाएँगे, तो ये इतनी गहरी और इतनी वसी है और इतनी ज़्यादा ये खूबसूरत है और इसके इतने मायने हैं और इसके इतने फ़वाइद हैं कि इंसान जो है वो बौखला जाएगा कि मैंने ये सोचा भी नहीं था। यानी कि उसकी सोच से भी ज़्यादा ये कुरान वो किताब है जो 1400 साल पहले उतारी गई थी और आज भी हम बहुत से उसके पॉइंट्स साइंस में, टेक्नोलॉजी में वो सब देख रहे हैं बाकायदा खुली आंखों से। अक्सर मुझे एक वाकया बहुत ज़्यादा ये हैरान करता है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत की निशानियों के हवाले से कि बकरियां चरने वाले शीशे के घर ऊंचे-ऊंचे बना लेंगे और एक दूसरे से कंपटीशन में होंगे। ये हदीस यानी कि चले मैं और आप आज अगर ये बात सुने भी तो हमें चले समझ आ जाती है कि ये अरब ममालिक जैसे सऊदी है, कतर है, मस्कत है, ओमान है, दुबई है, उन सारी जगहों के ऊपर इशारा कर रहा है। लेकिन 1400 साल पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि शीशे के इमारत। अब देखें इसके अंदर ये खास बात एक ये है कि इसका जो बताया गया है कि जी शीशे की इमारतें, ठीक है, शीशा इसलिए इस बात को इम्पोर्टेंस और एक अजीब सी कैफियत में पहुंचा देता है, क्योंकि अगर आप सबको मालूम है कि तो ग्लास अब्सॉर्ब्स हीट, ठीक है। तो जो दुबई में या सऊदी में या कतर में या ओमान में आप जब घर देखें तो सारे से सारे, मुझे याद है शेख जायद रोड पर जितनी भी बिल्डिंग्स थी, ये मैं तकरीबन 25 साल पहले की बात बता रही हूँ कि जब सारी शेख जायद रोड बनना शुरू हुआ था, पहले तो कुछ भी नहीं था शेख जायद रोड में अलावा एक ट्रेड सेंटर के, लेकिन अब तो बहुत बड़ी बड़ी एक से बढ़कर एक सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो लेकिन उस टाइम पर जब ये बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई थी, तो मुझे याद है कि वो सारी की सारी जो थी वो सारे शीशे वाले थे, पूरी बिल्डिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ये इतना ज्यादा लोकल्स इसके ऊपर खर्च करते थे, इसकी मेंटेनेंस के ऊपर, इसके कूलिंग सिस्टम्स पर, कि ये यानी कि अल्लाह ने इनको इतना नवाजा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और सदके के तोफैल, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कुरान एक ऐसी किताब है कि हम इसको एक महीने में या एक साल में नहीं समझ सकते, लेकिन इंशाल्लाह देखिए हमारा मकसद अल्लाह की रजा पाना है, हमारा मकसद अल्लाह का दीन समझना है, हमारा मकसद अल्लाह के रसूल खातमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा पाना है, उनकी शिफात पाना है, उनका वसीला पाना है। हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये नहीं मालूम है कि मैंने ये नियत से शुरू किया है कि मैं ये दौरा कुरान जो है इंशाल्लाह पूरे रमज़ान तक इसको लेकर चलूंगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि शायद कल मेरी मौत हो जाए या परसों हो जाए या रमज़ान से पहले हो जाए, ठीक है। लेकिन तो अल्लाह ताला हमें नियत पर अजर देता है, तो इसलिए हम सब ने नियत करी हुई है, अल्लाह ताला हमें इसी का अजर देगा। तो हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह उम्मे अकेडमी की कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तफसीर, तर्जुमा, हर चीज़ जितना भी हम ज़्यादा आपको इसका इल्म बांट सकें, एक हदिये के तौर पर, एक तोहफे के तौर पर हमारी तरफ से आपके लिए, ताकि आप हमारे लिए दुआएं करें और आप हमारे लिए खैर का एक सबब बने। क्योंकि जो आप अच्छी बातें इस क्लास में सीखेंगी, इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है, उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि आप ये सारी बातें बाहर जाकर लोगों को ये बताएं, ठीक है। यही हमारी दुआ है और यही हमारा इंशाअल्लाह ताला हदिया है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको शुरू करते हैं। हमने कल इसको छोड़ा था वर्स नंबर
20 पर, सूरह नबा की वर्स नंबर 20 पर। अब मैं इंशाल्लाह ताला अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। तो आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अच्छा, ये मैं आपको जल्दी से सूरह नबा की 20 वाली आयत जो है प्ले करके आप लोग को सुना रही हूँ, सुनिए आप लोग। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग वर्स नंबर 20 से कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, और पहाड़ गुबार बनाकर फ़िज़ा में उड़ा दिए जाएंगे, सो वो सराब की तरह कल अदम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें, आपने आपको अगर याद होगा तो हमने क्लास के इस ये सूरह की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि पहाड़ को मिहाद बनाकर ज़मीन में गाड़ा गया है। पहाड़ की मजबूती अल्लाह ताला ने बयान फरमाई थी इस सूरा की बिगिनिंग में, और यहाँ पे अल्लाह ताला उन्हीं पहाड़ों का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि हमने पहाड़ को गुबार बनाकर फिजा में उड़ा दिया। ठीक है, और वो सराब की तरह होंगे। सराब यानी कि मिराज होता है। मिराज अक्सर डेजर्ट में रहने वाले, गर्मी इतनी शदीद होती है कि गर्मी की जो जो वेव्स होती है ना, वो जब शेक करती हैं तो आपको जैसे एक मिराज, यानी कि जो हकीकत नहीं लगती है। इट्स लाइक वो है लेकिन नहीं है। ठीक है, यू यू कांट बिलीव योर आईज। तो वैसी ही जब ये पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे आसमान में, फिजाओं में, तो ये बकायदा एक मिराज लगेंगे, एक सिराबा लगेंगे। ठीक है, ये हकीकत नहीं लगेगी। यानी कि ये इतना शदीद अजाब होगा उन लोगों के लिए जो ये बात मानते नहीं थे।
ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات سے نافرمان تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب فرما رہا ہے کہ وہ جب دن آئے گا تو جو پہاڑ جن کو میں نے بتایا، میں خود بتا رہا ہوں کہ پہاڑ سب سے مضبوط ہے، اور میں ہی خود بتا رہا ہوں کہ یہی پہاڑ آسمان میں غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اور تم ان کو دیکھ کر خوف کھاؤ گے، تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ ورس نمبر 21، بے شک دوزخ ایک گھاٹ ہے، یہاں پہ ورڈ یوز کیا ہے مرصاد کا۔ مرصاد کا مطلب ہوتا ہے جھپٹ لینا، یا کسی چیز کو ایک دم سے ایمبوش کر لینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بندہ جو ہے جس کے سوچ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جہنم بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک شے ہے، ایک مخلوق ہے، ایک قسم کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور جہنم کا پیٹ جو ہے نا وہ بھرتا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جہنم سے پوچھا کہ بس تیرا پیٹ بھر گیا؟ جہنم اپنی آگ جو ہے نا سانس وہ لے رہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا، کیونکہ جہنم کا پیٹ نہیں بھر رہا تھا، اس کو غصہ آ رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اور دے، مجھے اور نافرمان دے۔ اور دوسری وجہ مرصاد کا یعنی کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو جیسے مثلاً کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلے اور آپ کو ایک دم سے کسی چور نے گھیر لیا، ٹھیک ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے اپنے بچاؤ کے لیے، تو ویسے ہی جہنم جو ہے، جو برے لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو گنہگار ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں اتنے مشغول ہیں، ٹھیک ہے، اپنے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا، وہ بھول گئے ہیں کہ موت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ سب سے بڑی دنیا میں جو حقیقت ہے وہ موت ہے۔ موت ایک دن کے بچے کو آ سکتی ہے، موت 100 سال کے بوڑھے کو آ سکتی ہے، موت 20 سال کے جوان کو آ سکتی ہے۔ ایک چیز جو ہمیں کرونا وائرس نے سکھایا ہے کہ موت کا کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک تو میرے خالہ خالو چلیں وہ ادھیڑ عمر کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن میں نے خود دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے کرونا وائرس میں فوت ہوئے ہیں، جوان لڑکے، بالکل جوان ہیلدی لڑکے چلتے چلتے زمین پر گر کے مر گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دس از کالڈ مرصاد۔ یہ اس کا مطلب ہے ایمبوش کر دینا، کہ بندے کو سوچ بھی نہیں ہے۔ اگر میں کل آپ کو بولوں، اس کلاس میں ماشاءاللہ کچھ ینگ بچیاں ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، انہوں نے تو کبھی موت کے بارے میں، وہ تو ابھی شادی شدہ زندگی کے بارے میں تصور کر رہی ہیں، سوچ رہی ہیں، لیکن اچانک سے میں آپ کو کہوں کہ نہیں جی یہ تو موت کا وقت ہے اور موت کی ہم باتیں کریں، تو دیکھیں یہی انسان جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاؤ از دس پاسبل، میں تو مرنے نہیں والا ہوں، میں کیسے مروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جہنم، دیکھیں جو انسان دنیا میں، ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو، مومن کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ موت کا مطلب ہے کہ در حقیقت آپ کی اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ میں فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں بتا کر کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ ان کو ہم نے لمبا عرصہ دیا ہے، کیونکہ ان کو مجھ سے ملنے کا شوق نہیں ہے، مجھ سے منہ پھیرتے ہیں، تو میں نے بھی ان سے منہ پھیر لیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں یو ایس، کینیڈا، یو کے میں، یورپ میں یہودیوں کی اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں اور وہ اتنے خوش رہتے ہیں، بڑھاپے میں گھومتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، ان کی فیملیز ہوتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، میں نے زیادہ ڈیورسز اور زیادہ یعنی کہ فیملیز کو اکیلا پاکستان میں دیکھا ہے ایز کمپیئر ٹو آؤٹ سائڈ۔ باہر ملکوں میں باقاعدہ فیملیز، گوروں میں فیملیز اتنا زیادہ جمع ہوتی ہیں، آؤٹنگز پہ جاتی ہیں، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، سارے ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو آج کل سے یہ ہو گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بدلے میں ہماری انڈیویجول یہ نیوکلیر فیملی سسٹم آ گیا ہے، جہاں پہ اکثر جو ہیں جیسے شادی ہوتی ہے، اگر بیٹا ہو، اس کی شادی ہو تو بہو آئے، سب سے پہلے جو ہے فیملی سپریٹ ہو جاتی ہے۔ اگر لڑکی ہو، بیٹی ہو اور وہ داماد کے پاس جائے تو وہی والی بات ہے کہ ماں باپ اس سے بچھڑ جاتے ہیں۔ تو either ways، ٹھیک ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جی موت ایک حقیقت ہے اور ہمیں آئے گی،
تو ہمارے لیے ایک ایسا ایک سڈن جھٹکا یا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو اللہ کی حکم سے یعنی کہ سرکشی کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ چیز جہنم جو ہے ایک ایمبوش کی جگہ ہے، ایک مرصاد کی جگہ ہے، جو اچانک سے ان کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکن ہے کہ دیکھیں کوئی شخص جو ہے اتنا امیر ہے کہ وہ روز رات کو پارٹی کرتا ہے، روز رات کو پارٹی کرتا ہے، روز رات اپنے دوستوں کے ساتھ سب سے اچھے ہوٹل میں جا کے کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی یہی عادت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان قیامت میں اٹھایا جائے گا جیسے وہ مرا ہے، اور وہ ویسے مرے گا جیسے اس نے زندگی گزاری ہے۔ مثلا اگر آپ نے زندگی گزاری ہے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی رضا میں، اور قرآن پڑھتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے، تو آپ کی موت بھی اسی حال میں ہوگی اور آپ قیامت میں بھی ایسے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے زندگی گزاری ہے گپ شپ میں، ڈرامے دیکھتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، گھومتے پھرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، حرام کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، تو آپ کی موت بھی ایسی ہی کاموں کے دوران ہوگی، اور پھر قیامت کے دن بھی آپ ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، آپ کے اوپر پردہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، کہ بے شک دوزخ ایک گھاٹ ہے، اور ایسی یعنی کہ جگہ ہے جو آپ کو ایک دم سے اچانک اپنے لپیٹ میں لے لے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ آپ دنیا میں اتنے مشغول ہوں گے۔ وہ سرکشیوں کا ٹھکانہ ہے، وہ ان لوگوں کا للطاغین مآب، یعنی کہ وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سرکشیاں کر دی ہیں۔ سرکشیاں یعنی کہ اس حد تک وہ یعنی کہ اپنے حد سے جو ہیں وہ تجاوز کر گئے ہیں، وہ بالکل گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو طاغین فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جھٹلایا، ان کو دل دکھایا، ان کو دکھ پہنچایا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے طاغین کہا ہے، اور یہ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سرکشیوں کا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ یہی ہوگا۔ لابسین فیہا احقابا، وہ ختم نہ ہونے والی پے در پے مدتیں اسی میں پڑے رہیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یقین مانے میں جب بھی یہ آیات پڑھتی ہوں یا میں سوچتی ہوں، مجھے بالکل خوف آتا ہے۔ مولا علی سے جب کسی نے پوچھا کہ احقاب کیا ہے، احقاب پلورل ہے، اس جمع ہے، اس کا سنگولر جو ہے یہ حقب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہے کہ ایک حقب 80 سال لمبا ہے۔ یہ بات آپ ذرا غور سے سنیے، ایک حقب 80 سال لمبا ہے، اور اس میں ہر دن 1000 سال کا ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ توبہ، اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ کہ کیونکہ اب آپ یہ سوچیے کہ 80 سال کی عمر بھی، 80 سال کی عمر بھی کس نے دیکھی ہے؟ ہم نے 80 سال کی عمر دیکھی بھی نہیں ہے، اور یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ وہ 80 سال کا اگر ہر دن اس میں 1000 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر دیکھیں، اب کچھ لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ لیکن یہ فائنائٹ ٹائم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ پہ آیا کہ جہنم میں ان کا ٹھکانہ، یہ ہمیشہ وہیں پہ رہیں گے، اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ احقاب کے لیے رہیں گے، یعنی کہ تو احقاب جو ہے ختم ہونے والی شے، یعنی کہ 80 سال بعد، جس کا ایک دن 1000 سال کے برابر، اس کے بعد ہی جہنم سے نکل جائیں گے، نہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر پلورل استعمال کیا گیا ہے، احقاب۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ احقاب کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، پلورل کا، جمع کا، یعنی کہ ان کا ایک حقب پورا ہوگا اور ان کا دوسرا سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک حقب ختم ہوگا، یعنی کہ وہ بھی ایک جیل ٹرم سے باہر نکلیں گے، اور ان کو بتایا جائے گا کہ ٹھہر جاؤ، تمہارا ابھی دوسرا ٹائم بھی شروع ہو گیا ہے، ان کو کوئی ریلیف نہیں دی جائے گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نہ وہ اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، اور نہ کسی پینے کی چیز کا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں اب رمضان ہے، ہم لوگ جب باہر سے آتے ہیں، جب تھک کر آتے ہیں گھر پہ، سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ یار کوئی ٹھنڈا پانی دے دے، یا کوئی گلاس پانی دے دے۔ ہم کوئی ایک ٹھنڈی سی جگہ ڈھونڈتے ہیں، صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں، بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں، ذرا نائسلی سیٹلڈ ان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تھوڑی سی آرام مل جائے، ہمیں پانی پی کر سکون مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پھر ہم نیکسٹ کورس آف ایکشن کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ادھر ان کے لیے کہ ان کو کوئی قسم کا سکون نہیں ہوگا، دل بی نو ریلیف،
کوئی پیریڈ ان کو نہیں ملے گا, ایک لمحہ ان کو نہیں ملے گا جہاں پر یہ ایک سکون کی سانس لے سکیں گے. نہ, ایک تو ان کا جیسے حقب ختم ہوگا, ان کا دوسرا شروع ہو جائے گا حقب. اور دوسری بات ہے کہ اس دوران, ٹھیک ہے, نہ ان کو کسی قسم کی ٹھنڈک کا مزہ, کوئی چھاؤ نہیں ہوگی, کوئی ٹھنڈک بچھاؤ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اور نہ ہی کسی پینے کی چیز کا. ٹھیک ہے, ان کے گلا خشک ہو جائے گا, سوکھ جائے گا, لیکن ان کے گلے میں سے کوئی چیز ان کو پینے کو نصیب نہیں ہوگی. ہاں, نصیب ہوگی تو کیا ہوگا؟ الا حمیما وغساقا, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. کیا ہوگا؟ سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی اور دو زخیوں کے زخموں سے بہتی ہوئی پیپ کا. اللہ توبہ, اللہ توبہ, اللہ توبہ, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. استغفر اللہ. یہ آیت جو ہے یہ اتنی خوف زدہ ہے کہ اگر بندہ آنکھ بند کر کے سوچے کہ انسان جل رہا ہے آگ میں, مسلسل جل رہا ہے, مسلسل جل رہا ہے, اور وہ بھیک مانگ رہا ہے, یار مجھے بچا لو, مجھے بچا لو, مجھے اس جلنے سے بچا لو. ان کو کیا ملے گا آگے سے؟ ان کو اور گرم, اس گرمی میں, اس جلنے میں ان کو اور گرم, کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا. اور صرف وہ نہیں, جو پیپ ہوتی ہے, جو گند ہوتی ہے, جو پس ہوتی ہے, جو وہی جہنمیوں کے, کہیں اور سے نہیں, انہی جہنمیوں کے زخموں سے جو نکلے گی, جو بہے گی, وہی ان کو دیا جائے گا. اور وہ پیئیں گے اس کو, کیونکہ وہ اس حال میں ہوں گے کہ وہ کچھ بھی اپنے گلے کے نیچے ڈال لیں گے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف فرمائے. جزاء و وفاقہ, یہی ان کی سرکشی کا موافق بدلہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر بتایا جاتا ہے, دیکھیں یہاں پر اللہ کی رحمت کا بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر, میرا مالک واقع میں مہربان ہے, رحمت والا ہے. اللہ کی مہربانی اور رحمتیں ہم پر ختم نہیں ہوتی ہیں, ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو بھی بتا رہا ہے کہ تمہیں وہی جزا ملے گی, اتنی ہی جزا, ٹھیک ہے, اتنا ہی تمہیں جزا ملے گی جتنا تم نے گناہ کیے ہوں گے, جتنا تم باغی ہوئے ہوگے. موافق کا تمہیں جو بدلہ ہوگا وہ ایکول ملے گا, نہ کم کیا جائے گا, نہ اس سے میں زیادہ دوں گا. اب دیکھیں, اللہ معاف کرے, ہم اگر اپنے ہیومنز کے لائف سٹائل کو دیکھیں اور تھنکنگ کا نظریہ ہم دیکھیں, اگر ہم کسی کے اوپر ناراض یا غصہ کرتے ہیں, ناراضگی ہوتی ہے, یا کسی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے, ہمیں دھوکہ دیا ہے, ہمارا دل دکھایا ہے, ہمیں غصہ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہم سے کسی طریقے سے کمزور ہے, شاید مالی طور پہ کمزور ہے, معاشی طور پہ کمزور ہے, جسمانی طور پہ کمزور ہے, روحانی طور پہ کمزور ہے, دنیاوی لحاظ سے کمزور ہے, جس لحاظ سے بھی وہ ہم سے شاید کمزور ہے, ہم اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اس کو مزہ چکھانے میں, کہ اب تو دیکھ ہم تجھے کیسے مزہ چکھاتے ہیں. استغفر اللہ. یہ ہمارا غرور اور تکبر ہے. یہ ہم اپنے اندر غرور اور تکبر رکھتے ہیں کہ دیکھو سامنے والے, تو نے مجھ سے میرا دل دکھایا, تو اپنی گاڑی لے کر میری گاڑی کے سامنے تو نے کراس مارا ہے, تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کری ہے, تو اٹھا نہیں جب میں اندر آیا, تو نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا, تو نے یہ فلاں کام کیا, تو نے وہ کام کیا, اور اب ہم تمہیں اپنی پوری طاقت, ہم پورے اینٹ سے اینٹ ہم بجا دیتے اس بندے کی. کیوں؟ صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے, دیکھ میں کیا کر سکتا ہوں. اصل میں ہماری ذات اور اوقات کیا ہے؟ کیا ہے ہماری اوقات؟ کیا ہے ہماری ذات؟ بتائیے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم صرف چربی اور گوشت ہیں اور ہڈیاں ہیں, جو اگر کسی نے مارا, ایک مار کیا, مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے بہت سالوں پہلے کا, میں نے یہ خبر میں پڑھا تھا, اور یہ پڑھ کر خبر جو ہے نا میرے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا تھا. ایک عورت تھی یو ایس میں, وہ تھی شیف تھی, تو وہ جو تھی کچن میں کٹ کر رہی تھی ویجیٹیبلز, گوشت کٹ نہیں کر رہی تھی, ویجیٹیبلز کٹ کر رہی تھی. اس کی چھری سے جو ہے نا اس کی فنگر میں ایک نک آ گیا, ٹھیک ہے, ایک ہلکا سا کٹ آ گیا, ٹھیک ہے. She didn't think much of it. اس نے کہا چلو ایک کٹ ہے, شیف کو 1000 کٹ لگتے ہیں سبزیاں کاٹنے میں, گوشت کاٹنے میں, what's the big deal. اس نے اپنا ہاتھ دھویا, بینڈیج لگایا, وہ چھری سے کاٹتی رہی, ٹھیک ہے. 1 گھنٹے بعد نا اس کی طبیعت خراب ہونے لگی, اس کو ایسا لگا کہ اس کو بخار ہو رہا ہے,
اس نے نا چھٹی لے لی باس سے کہہ کر، وہ گھر چلی گئی. گھر جا کر اس نے دوائی لے لی، اس نے تھوڑا سا آرام کیا. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. اس نے 911 کو کال کیا، ایمرجنسی والوں کو، اور وہ آئے ایمبولینس میں. اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی، تیز بخار ہو رہا تھا، اس کے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا، بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اس نے 911 کو کال کیا، اس کو وہ لوگ ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل لے گئے. جب تک کہ وہ ہاسپٹل پہنچی تو اس ڈاکٹرز کو پتا چلا کہ اس کا آدھے سے زیادہ ہاتھ جو ہے، اس کی سکن اور اس کا گوشت ماس جو ہے وہ ختم ہو گیا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اس کے اندر وہ جو اس کو کٹ لگا تھا، جو سبزی کاٹ رہی تھی. دیکھیں اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ گوشت کاٹو یا کچھ کاٹو تو اگر کچھ لگے، کیونکہ گوشت ظاہر سی بات ہے گندا ہوتا ہے، جیسے کرونا وائرس بھی پھیلا ہے، ٹھیک ہے. لیکن سبزی جب بھی ہم کہتے ہیں کہ کچھ حد تک صاف ہے، اس کے اندر خون نہیں ہے، کوئی سکن نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی جراثیم نہیں ہے، لیکن وہ سبزیاں کاٹ رہی تھی، اس کو ہلکی سی کٹ لگی تھی، اور اس ہلکی سی کٹ سے اس کے جسم میں ایک فلیش ایٹنگ بیکٹیریا چلا گیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو اس کو ایک چوائس دینا پڑا. اس کی آدھے سے زیادہ باڈی ایمپیوٹیٹ کر دی، کٹ کر دی. اگر وہ کٹ نہیں کرتے تو وہ فلیش ایٹنگ بیکٹیریا اس کے پورے جسم کو، پورے ماس کو کھا جاتا. اور جہاں تک کہ مجھے یاد ہے، کیونکہ یہ کافی سال پرانی بات ہے، تقریباً 10-11 سال تو ہو ہی گئے ہیں اس خبر کو، لیکن مجھے جہاں تک کہ یاد ہے کہ اس کا ایک رائٹ سائڈ کا پورا حصہ، دونوں اس کے چیسٹ ایریاز اور اس کی پوری باڈی جو ہے نا، وہ فلیش ایٹنگ بیکٹیریا نے کھا گئی تھی. اور ڈاکٹرز کو اس کو باقاعدہ ایمپیوٹیٹ کرنا پڑا تھا کہ وہ اور پھیلے نہیں. اللہ توبہ، استغفر اللہ، توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ. اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے توبہ، ہر گناہ سے توبہ، ہر غلطی سے توبہ، ہر کوتاہی سے توبہ، ہر غفلت سے توبہ، ہر کہنے والی اللہ تعالیٰ جھوٹ سے توبہ، ہر کیے ہوئے کام سے توبہ. یا اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے. ہماری کوئی شے نہیں ہے، لیکن میرے مالک کی جو رحمت ہے، جو مہربانی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی ان کی سرکشی کا موافق بدلہ ہے، میں ان کو زیادہ نہیں دوں گا. انہوں نے میری نافرمانی کی. نافرمانی تو آپ چھوڑیں، انہوں نے یہاں تک کہ کہہ دیا کافروں نے کہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ کی ذات، اللہ کی شان کے اوپر انہوں نے اتنے زیادہ بڑے بڑے سوالات اٹھا لیے. لیکن میرے مالک کی رحمت دیکھیں، اس کی مہربانیاں دیکھیں کہ وہ گنہگاروں کو بھی کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی تمہیں سزا ملے گی، لیکن اتنی ہی ملے گی، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. سبحان اللہ. یہ اللہ کی رحمت ہے. آگے پڑھتے ہیں. اس لیے کہ وہ قطعاً حساب آخرت کا خوف نہیں رکھتے تھے. ان کو کیوں ملے گا یہ سب کچھ؟ کیونکہ انہوں نے کبھی خوف نہیں رکھا تھا. کس چیز کا خوف نہیں رکھا تھا؟ آخرت کا. ٹھیک ہے. انہوں نے کبھی اس چیز کا خوف رکھا ہی نہیں تھا کہ چلو ٹھیک ہے ہم مریں گے، ہم مریں گے تو ہمیں کیا ملے گا آخر میں. ٹھیک ہے، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں وی ڈونٹ بلیو. ان کا تو یہی تھا نا کہ ہمیں کبھی، ہم اس چیز کو بلیو ہی نہیں کرتے. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس لیے یہاں پہ الفاظ جو ہے وہ آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں، اور وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ کذاب تھے، وہ ہماری آیتوں. اب کذاب کا یہاں پہ مطلب جو ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، ان کو یہ باتیں معلوم تھیں، کیونکہ دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ صادق اور امین تھے، ان کے ساتھ رہ چکے تھے، ان کو یہ ساری باتیں معلوم تھی. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضد میں تھے، اڑے ہوئے تھے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ صرف جھٹلاتے تھے بات کو. ٹھیک ہے. اور ہم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. اللہ اکبر. اور اس کا ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم ایسی کتاب ان کے سامنے لائیں گے اس دن کہ جہاں پر ہر چھوٹی بڑی چیز کا ہم نے حساب دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم قبر میں ہم اپنے جائیں گے تو ہمارا حساب کتاب قبر میں شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ آپ کو اگر یاد ہے، آپ کی اگر بلوغت آج کی تاریخ میں، جیسے 11 سال کی بچی، 10 سال کی بچی کی بلوغت ہو جاتی ہے، تو چلیں 11 سال بھی آپ پکڑ لیں، کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ 11 سال کی تھی، کیا آپ نے کسی سے پیسے لیے تھے ادھار؟ آپ نے پیسے واپس ادھار دیے تھے؟ شاید آپ نے کوئی چاکلیٹ کے لیے لیے تھے.
شاید اپنے کوئی کینٹین لنچ کے لیے لیے تھے، آپ نے اس کو ادھار واپس کیا تھا، چاہے وہ 2 درہم کیوں نہ ہو، 1 درہم کیوں نہ، آپ نے ادھار واپس کیا تھا؟ آپ کو یاد بھی ہے نہیں، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ پچھلے سال میں نے کیا کیا. لیکن وہ چھوٹی بات ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ چھوٹی بات بھی ہماری قبر میں آئے گی کہ تم نے اس فلاں شخص سے قرض لیا تھا، تم نے اس کا قرض ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق نہ معاف کرے گا. تو اس لیے میری پیاری بچیوں، میری پیاری بہنوں، جو ابھی ینگسٹرز ہیں اس درس میں جو بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی زندگیوں کو صحیح طریقے سے ناپ تول کر چلیں. یہ دنیا فانی ہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. آخرت حقیقت ہے، آخرت کے لیے کمائی کریں. اللہ تعالیٰ نے جو بچیاں یہاں پر آج کلاس میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو یہ توفیق دی ہے، آپ کے اوپر ایک انعام ہے. ٹھیک ہے، جس نے جوانی اللہ کے دین میں گزار دی ہے، جس نے جوانی اللہ کے دین سمجھنے میں گزار دی ہے، اس سے بڑا انعام مجھے بتائیے کیا ہے؟ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ نماز پڑھتا ہی ہے. بوڑھی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ قرآن پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں. جی ہم نماز والے ہیں. جوانی میں کیا کیا تھا؟ جوانی میں تو نہیں کیا تھا. تو آپ بچیاں جو ہیں، آپ لوگوں کے اوپر یہ اللہ نے انعام اتارا ہے کہ آپ کو اللہ نے توفیق دیے کہ آپ کلاسز اٹینڈ کریں، آپ دین کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں میری بچیوں. کیونکہ قبر میں ہر چیز جو کتاب ہوگی نا بیٹا، وہ کتاب جو ہے نا ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب رکھے گی. ہم نے کس سے قرضہ لیا ہے، یہاں تک کہ اگر دیکھیں میں آج بھی اپنی دوستوں کے ساتھ جو میری کلاس میٹس ہیں، جن کے ساتھ میں نے 6 اسٹینڈرڈ سے پڑھا ہوا ہے، اپنے 12 اسٹینڈرڈ تک ان کے ساتھ پڑھا ہے، میرا آج بھی ان سے رابطہ ہے. لیکن یقین مانے کبھی کبھی وہ بھی ایسی باتیں نکالتی ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے ایسا کیا تھا. آئی سیریسلی ڈونٹ ریمبر، مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے 7th میں اسٹینڈرڈ میں کیا کیا یا 8 اسٹینڈرڈ میں کیا کیا. آئی ڈونٹ ریمبر. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں شاید ممکن ہے کہ میں نے کوئی کسی کے ساتھ غلطی کی ہو، میں نے کسی کی کوئی برائی کی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، وہ ساری بات لکھی جا رہی ہے. اس لیے بی ویری کیئرفل. چلیں جو ہو گیا، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، ہم لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے چھوٹے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے. ہم نے جو بھی کیے ہیں بلوغت سے لے کر آج تک، اس لمحے تک اللہ ہمیں معاف کر دے. ہمارے نصیب میں جو ہم نے آگے لکھے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. بس آج سے آپ عہد اٹھا لیجئے کہ آج سے آپ جو کام بھی کریں گی، ہر وقت یہی دھیان میں رکھیں گی کہ آپ کے ہر اعمال، ہر سوچ، ہر بات، ہر کی ہوئی گئی چیز، آپ کی ہر چیز دیکھنے جو آپ دیکھیں بھی اپنی آنکھوں سے، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے. سو بی ویری کیئرفل، بی ویری کیئرفل. ٹھیک ہے. اے منکرو، اب تم اپنے کیے گئے مزہ چکھو گے. تم دنیا میں کفر و سرکشی میں بڑھتے گئے، اب ہم تم پر عذاب ہی کو بڑھاتے جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ در فرماتا ہے، دیکھیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں، دیکھیں زندگی میں یہاں پر بہت سی ایسی بہنیں ہیں، میں ان کو جانتی ہوں، میرا ان سے رابطہ ہے. بہت سی زندگیوں میں، بہت سی بہنوں کی زندگیوں میں کچھ ایسی پریشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں وہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب، میں اکثر سب کو یہی کہتی ہوں، اکثر درس میں یہ بات اور یہ ذکر اٹھاتی ہوں. میرے والد صاحب بزنس مین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بزنس میں ہمیشہ اونچ نیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے والد کو نعوذ باللہ اللہ سے ناراض یا اللہ سے خفگی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں چھوٹی تھی، جب بھی دیکھتی تھی اپنے والد صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، لمبے سجدے کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تو میں نے، مجھے یاد ہے میں 12-13 سال کی تھی، تو میں نے اپنے پپا سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیوں اللہ کی، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے میری ایسی بری بات کو، میں نے پوچھا اپنے پپا سے کہ آپ کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں دیا، اللہ نے آپ کو وہ نہیں دیا، آپ پریشان ہیں، تو کیوں آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو میرے پپا نے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جب اچھے وقت نہیں رہیں گے تو برے وقت بھی نہیں رہیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہر وقت کرنا چاہیے. یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ میں اپنے آپ کو ہر مشکل کے وقت سے، ہر تکلیف کے وقت سے ہمیشہ نکالتی ہوں، یہی سوچ کر، یہی ایمان رکھ کر کہ یہ وقت بھی ایک دن گزر جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ دنیا ہے، اگر گزرے گا بھی نہیں تو موت آ جائے گی، ایک نہ ایک طریقے سے ہماری تکلیف ختم ہو جائے گی.
چاہے حالات بدل جائیں گے، چاہے موت آ جائے گی، لیکن قیامت کے بعد آخرت میں جہنم میں، ٹھیک ہے، کوئی ایک اور چانس نہیں ہے، کوئی رکاوٹ یا سٹاپ نہیں ہوگا۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی انسان نہیں بول رہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم پر عذاب بڑھاتے جائیں گے اور کچھ نہیں بڑھے گا۔ تم دنیا میں سرکشیوں میں بڑھتے گئے، ہماری آیتیں کھلی تمہارے سامنے تھی، ہمارا محبوب، ہم نے اپنے محبوب کو تمہارے پاس بھیجا، ایک ایسی کتاب جس کی یعنی کہ آپ کوئی ڈینائی اس کو نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود تم نہیں سمجھے، تم اس کے باوجود وہی گناہ کرتے گئے اور صرف گناہ کرتے نہیں گئے، تم ان گناہ میں آگے بڑھتے گئے، ٹھیک ہے، تم ادھر دنیا میں گناہ میں بڑھتے گئے، ہم نے تمہیں کھلی چھوٹ دی۔ اب ادھر آخرت میں ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تم پر کچھ نہیں بڑھائیں گے، صرف عذاب بڑھائیں گے۔ تمہیں راحت نہیں ملے گی، تمہیں مہلت نہیں ملے گی، تمہیں ٹھنڈک نہیں ملے گی، تمہیں آرام نہیں ملے گا، تمہیں چین نہیں ملے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا، تمہیں خوشی نہیں ملے گی، تمہیں یہاں تک کہ امید بھی نہیں ملے گی۔ امید دیکھیں جب تک انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ چلو یار حالات اچھے ہو جائیں گے، آج تھوڑی سی تنگ دستی ہے، آج بیماری ہے، آج پریشانی، آج لڑائی جھگڑے، چلو یار 2-3 سال بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ امید ہے۔ انسان امید پر ہی کبھی کبھی زندگی گزار لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور کچھ نہیں بڑھے گا علاوہ کے عذاب کے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ادھر دیکھیں، اب بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ایک ڈن ڈیل کر دی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بے شک پرہیزگاروں کو کامیابی ملے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو کامیاب ہے، ٹھیک ہے، ان کو ڈیفینیٹلی، جو پرہیزگار ہیں ان کو ڈیفینیٹلی کامیابی ملے گی۔ اب یہ یعنی کہ یہ جو اگر آپ دیکھیں یہ پاسٹ ٹینس، یہ پریزنٹ ٹینس، یہ فیوچر ٹینس، یہ کیسے جا رہا ہے؟ مثلا کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آج ہمارے گھر پہ دعوت ہے، آپ آئیں گی؟ میں کہوں گی انشاءاللہ ضرور، ڈن۔ دیکھیں میں دعوت پہ گئی نہیں، لیکن میں نے ڈن کر دیا، کنفرم کر دیا۔ ویسے اللہ رب العزت نے کنفرم کر دیا ہے کہ آپ اللہ سے خوف کریں، آپ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تقوی رکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، there's no doubt about it۔ کائنڈلی پلیز ذرا جوائن ان پھر سے کریں، یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، آپ پلیز سب جوائن ان پھر سے کریں۔ السلام علیکم۔